शाम बखैर नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नौशीन खुर्रम और आप देख रहे हैं CPDI पीस टॉक, जहां हम बात करते हैं अमन की, जहां हम बात करते हैं डायलॉग की और जहां हम बात करते हैं सियासी बयानी में छुपे हकायक की। हमारा आज का मौजू है ऑपरेशन सिंदूर, उससे होने वाले नुकसानात और उस पे बनने वाले सियासी बयानी की। तो नाजरीन, मई 2025 में होने वाली 4 रोजा कशीदगी के बाद जहां एक तरफ इस्लामाबाद ने फौरी कामयाबी का दावा किया, वहीं पे दिल्ली की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लेकिन सीज फायर के 4 माह के बाद अचानक से पार्टी फ़ज़ाइया के सरबराह के बयान ने सफारती सतह पर एक दफ़ा फिर हलचल मचा दी कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 जहाज़ मार गिराए थे, जिसको इस्लामाबाद ने यकसर मुस्तरद कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुख्तार अहमद अली साहब, और हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस बात के साथ कि मुख्तार साहब, अभी जो खबरों में आजकल दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत प्राइम के ऊपर आया हुआ है, बहुत बात हो रही है, और इंडियन एयर मार्शल ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए थे। दो ये बहुत लेट दावा हुआ है, तो आपको इस दावे में कितनी हकीकत नजर आती है? जी, उन्होंने कहा था जी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो 3 महीने हो गए हैं, तो कम से कम दावों और जवाबी दावों की हद तक तो चल रहा है। अच्छा, एक तो ये है कि इन दावों की हकीकत क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे अहम सवाल ये है कि इस वक्त ये दावा सामने क्यों आया है। हम इस पे बाद में शायद आपका दूसरा सवाल यही होगा, ये बात तो हम उस पर बात करते हैं, लेकिन अभी इस दावे की हकीकत देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी 2 मुल्कों में जंग होती है तो दावे तो किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, गलत सही दोनों तरफ से दावे होते हैं। इसमें भी हुए होंगे, मतलब ये कोई मुनफरिद तो नहीं है ना, हर जंग में दावे जवाबी दावे किए जाते हैं। लेकिन अवामी आम तौर पे जो फौजी क़यादत होती है या जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो एहतियात करते हैं कि वो अपने दावों को बहुत, मतलब थोड़ी एग्जेजरेट तो करते होंगे, लेकिन वो इतने गलत ना हो कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। ये आमतौर पे प्रोफेशनल आर्मीज, उनके स्पोक्समैन इसकी कोशिश करते हैं। तो प्रोपेगेंडा दोनों मुल्क कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा के फिर और तरीके अख्तियार करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो बाज़ का चीज़ें लीक करते हैं, उनका मीडिया फिर ये बातें करता है। जैसे इंडिया ने इस दफ़ा ये करवाया अपने मीडिया से, और उसके पीछे ज़ाहिर हुकूमती इदारे थे कि उन्होंने कहा जी कि वो कराची पे हमला हो गया, कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे हमारी फौजें दाखिल हो गई। और ये ज़ाहिर है कि प्रोफेशनल आर्मी नहीं कर रही थी, ये उस वक्त उनके स्पोक्स पर्सन नहीं कर रहे थे। ये ज़ाहिर शायद वो करवा रहे थे, लेकिन खुद इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे। इस तरह के जो प्रोफेशनली उनके जो स्पोक्स पर्सन थे, वो निस्बतन निपी-तुली बातें कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हाँ हमारे हमला हुआ है, लेकिन हमने ज्यादातर को जो है वो ड्रोन्स को मार गिराया है। मतलब इस तरह की बात हो रही थी। और हमारे भी जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन थे, DG ISPR थे, वो बहुत निपी-तुली बात कर रहे थे। उसमें भी थोड़ी बहुत एग्जेजरेशन होगी, लेकिन होता यह है कि वो, मतलब 80-90% आपकी बात ठीक हो तो फिर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी रहती है। अगर आप बिल्कुल उससे हट जाएं तो फिर क्रेडिबिलिटी आपकी उड़ जाती है। तो आमतौर पे प्रोपेगेंडा के जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करते हैं, वो मुल्क इस तरह से करते हैं बिल्कुल सही कि कुछ चीजें आपने दूसरे लोगों से कहलवाई, और जो ज्यादा मुस्तनद बात है वो आपने खुद की। अच्छा, इंडिया में अगर आप देखें तो उन्होंने इस चीज का कुछ मुजाहरा किया है। मिसाल के तौर पे आप जितने बयानात इससे पहले आए हैं, तो आप उसमें देखें कि उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया ऑफिशियली और कि जनाब हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए। ये पहली दफा आके जो इनके हैं एयर चीफ, वो पहली दफा आके ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज तबाह किए। अच्छा, इससे पहले आपको पता है वो जो एक इनका शुरू में एक बयान आया था, वो जो इनके DG एयर ऑपरेशंस हैं, वो एयर मार्शल AK भारती साहब, उन्होंने कहा जी कि लॉसेस तो पार्ट ऑफ कम्बैट हैं, होते हैं। तो बेसिकली उनके अपने लॉसेस की बात हो रही थी। तो एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली तस्लीम किया कि उनके कुछ जहाज़ों का नुकसान हुआ है। कितने हुए हैं उन्होंने उसकी बात नहीं की। अच्छा, इसके बाद फिर आप देखें तो इनकी जनरल अनिल चौहान है, जो बहुत सीनियर जनरल हैं और उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तो उन्होंने ब्लूमबर्ग TV को इंटरव्यू करते हुए अगेन इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा जी हाँ हमारे नुकसान हुआ, लेकिन हम विदिन 3 डेज, हम 3 दिनों के अंदर हमने अपनी टेक्निकल गलतियां सुधारी और वापस आ गए।
انہوں نے بھی ایک طرح سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پاکستان کا ہم نے ان کے جہاز گرائے. وہ تو ہو رہا تھا کہ ہم نے ایئرپورٹس پہ حملے کیے ہیں, پاکستان کے ریڈارز کو نقصان پہنچایا ہے, لیکن بہت ہائی ویلیو ایسٹ ہوتا ہے جہاز کے گرانا, کہ ہم نے کوئی ان کے جہاز تباہ کیے ہیں, تو یہ بات انہوں نے بھی کوئی خاص نہیں کی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ان کے جو کیپٹن شیو کمار ہیں, جو ان کے ڈیفنس اتاشی تھے جکارتا میں, اچھا انہوں نے بھی ایک طرح سے اس کی انہوں نے ایک طرح سے یہ ڈائریکٹلی تسلیم کیا کہ ہمارے جہاز گرے, لیکن اس کی وجہ انہوں نے کہا جی ہم پہ ایک پولیٹیکل کنسٹرینٹ تھی, تو ہم نے تو صرف ان کے کوٹ اینڈ کوٹ ٹیررسٹ کیمپس پہ حملہ کرنا تھا, تو چونکہ ہم نے ملٹری ٹارگٹس کرنے نہیں تھے تو ہم ان کے ڈیفنس کو ہم نے نیوٹرلائز نہیں کیا, تو مور اور لیس یہ بات کر رہے تھے. تو انڈائریکٹلی وہ بھی تسلیم کر رہے تھے کہ ہمارا نقصان تو ہوا, بلکہ تقریباً ڈائریکٹلی کر رہے تھے کہ ہمارا نقصان تو ہوا, لیکن کوئی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ پاکستان کے جہاز گرائے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ان کے ایک اور جنرل ہیں انڈین ڈپٹی آرمی چیف, انہوں نے بات کی, تو انہوں نے گرانے کا تو بات نہیں کی ہے, بہت نقصان کرنے کی بات کی, لیکن انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ دیکھیں چائنا, انڈیا, چائنا, پاکستان اور آذربائیجان اور کئی ملک اکٹھے تھے اور ریئل ٹائم ڈیٹا مل رہا تھا پاکستان کو. تو وہ ایک طرح سے یہ کر رہے تھے کہ ایک بڑی ڈسپیرٹی تھی کہ پاکستان کے پیچھے ملک کھڑے تھے اور ان کے پاس تو بڑا ریئل ڈیٹا تھا, تو پھر وہ اپنی بات کر رہے تھے ہمیں امپروو کرنا ہے. تو وہ بھی انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک ڈسپیرٹی تھی, دیکھیں اس طرف زیادہ ملک تھے. اچھا انڈین فارن سیکریٹری نے بھی کسی جگہ پہ اسی طرح کی بات کی غالباً, اور انہوں نے کہا جی کہ جو انڈیا کے ڈیفنس سیکریٹری ہیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ان کے وہ ایک CNBC کے ساتھ انٹرویو تھا, تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنے جہاز گرائے گئے آپ کے رفال, تو انہوں نے کہا جی کہ you have used the term rafales in the plural. I can assure you that is absolutely not correct. مطلب وہ انڈائریکٹلی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک رفال گرا ہے. اچھا انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی کہ پاکستان کے جہاز گرائے. تو اس کی صداقت تو میں تو بہت سیریس ڈاؤٹ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے دوسرے ملک کے 6 جہاز گرائے ہوں اور آپ کی اتنی بڑی کامیابی ہو. دیکھو نا, اگر پاکستان کے 6 جہاز گرائے جاتے تو یہ انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہوتی. تو پھر آپ اس پہ خاموش کیوں رہے؟ آپ نے مئی میں اس کا ذکر نہیں کیا, اس وقت آپ کی ڈیلی تقریباً پریس کانفرنسز ہوتی تھیں, آپ کے جو ڈیفنس کے اسپوکس پرسن تھے, فارن سیکریٹری وہ آتے تھے, آپ نے اس وقت ذکر نہیں کیا, بعد میں آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, اتنے بیان آئے اس حوالے سے. اچھا ابھی ان کی لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ سیشن ہوا ہے, جس میں اپوزیشن ان سے پوچھ رہی تھی کہ ہمارے کتنے جہاز گرے, پاکستان نے ہمارے کتنے جہاز گرائے. تو آگے سے وہ کہتے نا کہ ان کے ڈیفنس منسٹر کہتے, پرائم منسٹر کہتے, فارن منسٹر کہتے کہ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم نے تو ان کے 6 جہاز گرائے اور ایئرپورٹس پہ حملے کیے. تو وہ انہوں نے یہ بات نہیں کی, ایئرپورٹس پہ حملے کی بات تو کی, لیکن جہاز گرانے کی بات انہوں نے جہاز تباہ کرنے کی بات نہیں کی ہے. تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, اس کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا, کسی اخبار دنیا کے انٹرنیشنل پیپرز میں انہوں نے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. اب تو بہت سارے کمرشل مطلب گورنمنٹس کے پاس تو ہوتے ہی ہیں ذریعے جاننے کے, مطلب امریکہ جیسی حکومت, چین جیسی حکومت کے پاس تو ہوتے ہی ہیں ذرائع جاننے کے کہ بھئی کتنا نقصان ہوا دونوں ملکوں کا. لیکن اب تو بہت سارے کمرشل وہ ہیں ادارے, وہ ان کے پاس ڈیٹا وغیرہ کا سیٹلائٹ امیجری ہے, وہ اس سے بتا سکتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی جہازوں کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں, کون سا جہاز کہاں سے اڑا, کب کدھر پہنچا, واپس آیا نہیں آیا. کوئی ایسی تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک طرح سے سینئر ٹاپ موسٹ لیول سے اس طرح کی بات آنا, ایک طرح سے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگایا ہے. اور انڈیا کے اندر اب لوگ اس کو کوسچن کر رہے ہیں کہ بھئی اس کا ایویڈنس کدھر ہے, آپ اتنی دیر بعد کیوں آئے, آپ نے پارلیمنٹ میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا, اب ایسی کیا بات ہوگی کہ اب آپ اس کا ذکر کرنا کر رہے ہیں. بالکل صحیح مختار صاحب, ابھی آپ نے خود بھی اپنی گفتگو کے دوران بتایا کہ ایسی بات 4 ماہ کے بعد آنا ہے, ظاہر ایک اچنبھا ہی ہے کہ اچھا یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس وقت آفٹر دیٹ مچ ٹائم کیا ضرورت محسوس ہوئی انڈیا کو یہ بیان دینے کی, اور اس نے انڈیا کی ظاہر کریڈیبلٹی کو متاثر تو کیا ہوگا, تو وہ کس طرح سے کریڈیبلٹی کو متاثر کیا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا, تو ایک تو 2 فریقوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے آڈینس, تماشبین ہوتے ہیں, اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں. اور وہ جیسے ہمارے گاؤں محلے میں ہو جائے لڑائی, تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ 2 لڑکے لڑ رہے ہیں, تو 10-20 لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو 2 لڑ رہے ہیں نا, ان کو اس سے زیادہ فکر اس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے. مطلب مجھے 4 تھپڑ پڑ گئے, دوسرے کو 2 تھپڑ پڑ گئے, وہ اس کے بارے میں بھی ہوتے تو ہیں, لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کون رہا ہے. تو 2 ملکوں کے بیچ میں بھی جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ آڈینس کون سی ہے.
اور آڈینس کیا کہہ رہی ہے. مطلب ہو سکتا ہے ایک کو 4 موقع زیادہ پڑ گئے ہوں، لیکن اگر آڈینس یہ کہے کہ نہیں دوسرا جیت گیا ہے تو پھر سب کی تو ہو گئی، کیونکہ یہ آڈینس ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا انڈیا پاکستان میں بھی اب یہی ہوا. انڈیا کے کلیمز ہیں، پاکستان کے کلیمز ہیں، لیکن انٹرنیشنل آڈینس نے یہ کہا کہ بھی پاکستان نے جہاز گرا دیا. ٹرمپ تک نے کہہ دیا، بہت سارے اخباروں نے کہہ دیا، ٹرمپ نے 1 سے زیادہ دفعہ کہہ دیا، اور فوراً بعد ہی تقریباً یہ باتیں سامنے آ گئی. ایگزیکٹلی، اور ایکسپرٹس نے کہہ دیا بہت ساروں نے. اچھا خود انڈیا کے لوگوں نے کہہ دیا. اب یہ مثال کے طور پہ بی جے پی کے لیڈر ہیں سبرامنین سوامی، یہ خود بی جے پی کے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے 5 جہاز گرے ہیں، چونکہ چائنا کے دیے وہ بہت اچھے ویپنز تھے پاکستان کے پاس. اچھا ادھر سے راہل گاندھی سوال پوچھنا شروع ہو گیا کہ جناب کتنے جہاز گرے بتائیں. خود ان کے اپنے جرنیلوں نے ماننا شروع کر دیا کہ ہمارے تو نقصان ہوا ہے، ادھر کتنا ہوا ہے یا مٹیریل نہیں ہے لیکن ہوا ہے. اچھا اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک طرف انٹرنیشنل آڈینس میں آپ کی سبکی ہو گئی. اچھا وہ سبکی کا احساس زیادہ ہوتا ہے جب آپ ملک بھی بڑے ہوں. نا انڈیا کو ہماری برابری کا ملک ہوتا تو چلو اسٹرینتھ میں کہتے جی ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا ملک ہم سے ہوتا، لیکن اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود جس کا 70-75 ارب ڈالر بجٹ ہے، جو دنیا میں گلوبل پاور کے ایمبیشنز رکھتے ہیں، 3-4 بڑی اکانومی ہے، تو سبکی کا احساس زیادہ ہوتا ہے. اچھا وہ حکومتی سطح پہ بھی ہے اور عوامی سطح پہ بھی ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی کہ انٹرنیشنلی وہ ہوا احساس آپ کو، اور انٹرنیشنلی پھر جو آپ کے وہ ہوتے ہیں نا الائنسز، اور جو لوگ جو مختلف ملک آپ کے ساتھ ایک فیوچر کہ انہوں نے کوئی مل کے کام کرنے کے وہ بنائے ہوتے ہیں کہ انڈیا کو چائنا کے ساتھ ہمارا وہ اس ایکویشن میں اس کا کیا رول ہوگا وغیرہ، وہ کیلکولیشنز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو اس کی فارن پالیسی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اچھا ڈومیسٹکلی بھی اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. لیکن وہ راہل گاندھی بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا تو وہ اس سے پبلک پذیرائی لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ لوگ اس کے ساتھ جڑیں، اور اس کو مل بھی رہی تھی پذیرائی. بہت سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ ٹرمپ نے کہتا ہے کہ جنگ بندی کروا دی، ہمارے جہاز گر رہے ہیں. اچھا انڈین نیریٹو میں آپ دیکھیں تو 2 باتیں بہت اس سے ہو رہی ہیں، ویزیبل ہے. 3 بات: ہمارے جہاز کتنے گرے، دوسرا کہ جی اگر ہمیں کامیابی مل رہی تھی تو سیز فائر کیوں کی، اور تیسری کہ اگر سیز فائر کرنی تھی تو ٹرمپ کے کہنے پہ کیوں کی، چونکہ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے اس نے کروائی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ان کے نیریٹو میں وہاں پہ. اچھا تینوں حساب سے وہ حکومت پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے آگے بہار کے الیکشن بھی آنے والے ہیں شاید نومبر. تو اب اس سے حکومت وہاں پہ نکل نہیں پا رہا، اب سمجھ نہیں آ پا رہی ہے کہ کرنا کیا ہے. اچھا دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن سندور چل رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اب کہ آپریشن سندور چل رہا ہے، ایک طرف حکومت پریشر میں ہے، دنیا میں اب آپ ایک طرح سے ریلیٹو تنہائی کا شکار ہیں، جو کہ امریکہ آپ کو ٹریڈ پہ بھی اس نے آپ کو کافی وہ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے. اچھا چائنا کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، رشیا سے آپ دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب اس دوران میں آپ پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ کے ساتھ چلے گئے تھے کافی قریب، تو وہ والے ریسٹور کرنے میں ٹائم تو لگے گا، آسان تو نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک وہ ملک میں اپنی آڈینس کو کچھ تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں، اپنے ملک کے اندر نیریٹو بدلنا چاہ رہے ہیں، اور شاید آپریشن سندور کو اب فارملی بند بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بات اہم ہے، چونکہ اگر آپ لوگوں کو یہ کہیں اپنے ملک میں کہ ہم نے تو جی انڈیا پاکستان کے وہ جو ہیں بہت سارے ایئرپورٹس پہ بھی ہمارے برہموس میزائل گرے، تو اس سے ظاہر لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ بھائی ادھر گرے، وہ بھلے ایئرپورٹ کے اس پہ اوپن جگہ پہ گرے یا کسی بلڈنگ میں گرے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے لیے نیریٹو میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے ایئرپورٹس پہ گرے جہاز. اچھا اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرا دیے، مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن اگر کہیں کہ ہم نے پاکستان کے جہاز بھی تباہ کر دیے ہیں، تو پھر ایک لوگوں کو کم از کم وہ تسلی دے لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. اور اس عمل میں وہ نیریٹو کو بھی شفٹ کر رہے ہیں، مطلب بجائے اس کے کہ نیریٹو یہ ہو جو راہل گاندھی پوچھ رہا ہے کہ ہمارے کتنے جہاز گرے، تو اب آپ پیچھے انڈیا میں دیکھیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ہم نے اتنے جہاز گرائے، تو نیریٹو کو شفٹ کیا ہے. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ عوام کو یہ تسلی دے پائیں کہ ہم نے پاکستان کا کافی نقصان کیا ہے، تو اب ان کے پاس مزید لڑائی کا جواز نہیں رہتا. اور اگر عوام میں یہ بات عام ہو جائے وہاں پہ کہ نہیں جی ہماری تو سبکی ہوئی ہے اور پاکستان نے ہمارا نقصان کیا ہے، تو پھر ان کو ایک دوسری لڑائی لڑنی پڑے گی. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ آپریشن سندور جاری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپریشن سندور کو جاری رکھنے سے نکلنا چاہتے ہیں. تو ایک طرح سے تو ہمارے لیے اچھی بات ہے، آپ دے دیں اپنے ملک کے لوگوں کو یہ امپریشن اور یہ تسلی کہ بھائی آپ نے پاکستان کا نقصان زیادہ کیا.
اور اگر وہ آپ کی بات مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر بی جے پی کا بھی فائدہ ہے, چونکہ پھر نیریٹو راہل گاندھی کو فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو ایک اگلی جنگ بھی نہیں لڑنی پڑے گی. ورنہ دیکھیے نا, یہاں پہ 2 لڑکوں کی لڑائی ہو اور ایک کو مار پڑ جائے اور لوگ بھی یہ ماننے لگ جائیں کہ اس کو مار پڑی ہے, تو وہ تو بدلے کے لیے پھرتا رہے گا نا. لیکن اگر وہ کسی طرح سے اس آڈینس کو کنونس کر لے کہ نہیں میں نے بھی ٹھیک مارا تھا, تو پھر اس کو دوبارہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اصل میں اب یہاں پہ یہ آڈینس کو کنونس کرنے کی ضرورت کی جا رہی ہے کہ ہم نے اچھا پرفارم کیا ہے اور ہمیں دوبارہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وچ از گڈ فار پیس ان اے وے. بالکل آئی ایگری کہ اگر تو یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو, اس کو مان جاتے ہیں, لیکن ابھی تک جو ڈبیٹ چل رہی ہے, جو چیز سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو لوگ بھی اس بات کو جب 4 ماہ کے بعد, جب سیز فائر کے 4 ماہ کے بعد یہ دعویٰ آیا ہے, تو لوگ بھی اس کو نہیں مان رہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ابھی کوئی ویلڈ اس کے پروف موجود نہیں ہے اور وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دعویٰ انڈیا کا ہے کہ ہم آپریشن سندور ابھی جاری ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی, اگر یہ نہیں بیانیہ ان کا بائے ہوتا تو کوئی اور تصادم کا خطرہ موجود رہے گا؟ دیکھیے, اب اس میں ایک طرف گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور ایک طرف جو بی جے پی کا پولیٹیکل ایمبیشن ہے. اچھا, گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہوئیں کہ اگر کہ پاکستان سے آپ کی ایئر فورس نے نقصان اٹھایا, اور خود انڈین اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس کو ایک کافی ایج حاصل ہے. اچھا, اور یہ پاکستان کی جو ایئر فورس کو ایج حاصل ہے, اگر آپ نے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو وہ کوئی 1-2 دن میں تو ہوتا نہیں ہے, 4-6 مہینے, سال میں بھی نہیں ہوتا ہے. اس پہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ آپ کو پھر اچھے جہاز لینے پڑتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے, ڈیٹا لنکس بنانے پڑتے ہیں, اس پہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے, تو وہ ایک ٹائم کنزیومر کام ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ یہ جو آپریشن سندور کو جاری رکھے ہوئے ہیں, تو اگر آپ ایک دوبارہ کوئی چیز پلان کر رہے ہیں تو آپ کو ضروری نہیں ہے اس میں کامیابی ملے, تو ایک دفعہ دوبارہ بھی سبکی ہو سکتی ہے. مطلب آپ ایک سبکی سے نکلنے کی کوشش میں دوبارہ سبکی کروا لیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی میں ایک بات یہ ہے جو ان کے جو پالیسی میکرز ہیں یا اسٹریٹجسٹ ہیں, ان کے کیلکولس میں ہوگی, وہ سوچ رہے ہوں گے اس حوالے سے. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل کتنی پذیرائی مل رہی ہے. اچھا, انٹرنیشنلی یہ ہے کہ وہ بھی اب ٹریڈ کا معاملہ امریکہ کے ساتھ کھل گیا ہے. آپ نے اگر نئے ویپنز خریدنے ہیں تو امریکہ سے تو اب شاید ٹریڈ کی وجہ سے خریدنا نہیں چاہتے ہیں, یا خریدیں گے بھی تو دیر لگ جائے گی. اچھا, رشیا سے خریدیں گے تو اس پہ بھی ٹائم لگے گا, چونکہ رشیا خود ایک یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے. آپ اگر آج کوئی آرڈر پلیس کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ 3 سال بعد ڈلیور ہو, 4 سال بعد ڈلیور ہو. فرانس کے ساتھ رافیل کے معاملے پہ ان کی ایک آلریڈی کھٹ پٹ چل رہی ہے, اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو رافیل کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس تک ایکسیس انہوں نے نہیں دی ہے انڈیا کو, اور جس کی وجہ سے وہ جو اس میں کوئی اڈیپٹیشن کرنی ہوتی ہیں یا اس کو امپرووائزیشن کرنی پڑتی ہیں, وہ انڈیا نہیں کر پا رہا ہے. انڈیا کا جو اپنا ڈیفنس پروگرام ہے, یا جو انہوں نے تیجس یا دوسرے جہاز وغیرہ بنا دیے تھے, اس میں بھی سلو چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے, جو خود انڈین ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے ایک اور تصادم لے کے تو کوئی کلیئر ایج لے سکیں, کوئی کلیئر ایڈوانٹیج لے سکیں. لیکن ایک اور آپ سکرم ہو گیا اور اس میں وہ برابری کی صورتحال رہی, تو آپ اپنی آڈینس کو وہ کنونس نہیں کر پائیں گے. تو میرے خیال میں جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ تو شاید انڈیا کے لیے بہت وہ نہیں ہے, جس کو فیوریبل نہیں ہے. اچھا, لیکن ملٹری میں بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ کوئی بہت سرپرائز ایسی چیز ہو کہ جس سے پاکستان کا نقصان ہو جائے. جیسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایک سرپرائز کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور اس میں کچھ نقصان ہو بھی سکتے ہوتے ہیں. کسی بھی ملک جو ہے جو ڈیفنس پہ ہوتا ہے اس کے لیے اس صورت میں بعض اوقات مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس ہائی لیول آف الرٹ پہ رہ نہیں سکتے مسلسل نا. تو اس حوالے سے پاکستان کے ظاہر لوگ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اصل بات اس وقت انڈیا کا پولیٹیکل مسئلہ ہے, پولیٹیکلی ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مودی صاحب نے ایک اپنا سٹریچر بنایا گجرات کے چیف منسٹر کی حیثیت سے, وزیر اعظم کی حیثیت سے, کہ جی یہ تو وہ لیڈر ہیں جو بہت معاشی طور پہ انہوں نے پہلے گجرات میں بڑی ترقی کروائی, پھر انڈیا میں بڑی ترقی ہوئی.
پھر ہاں تو پھر جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم نے تو کشمیر کو وہ 370 ختم کر کے تو وہ اس کا جو اسٹیٹس تھا اب اس کو آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور پھر اس طرح کے دعوے ہوئے کہ اب تو کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے حل کر دیا ہے، بس پاکستان والا کشمیر لینا ہے۔ تو ایک بہت قداور لیڈر کے طور پہ اور بہت اسٹرانگ مین کے طور پہ ان کا امپریشن بنا۔ اب وہ جب اب ان کی اس میں سبکی ہو گئی تو اب ایک پرسنل امبیشن جو ہوتا ہے کہ اب جب آپ ظاہر ہے وہ ایک اور ٹرم جیت لیں گے یا سیاست میں اب مشکل لگ رہا ہے شاید ان کے لیے، تو وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے کہ کیا یہ وہ لیڈر ہے جس نے ویسے تو بڑا امیج تھا لیکن آخر میں پاکستان سے سبکی ہو گئی۔ بی جے پی کے لیے بھی ایک طرح سے سروائیول کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ یہ تاثر برقرار نہیں رکھتے تو کانگریس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دنیا کے جو سٹیج ہے اس کے اوپر بھی آپ انڈیا کا کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ سے جو 6-7 گنا کم ملک ہے جس کا بجٹ آپ سے 10 گنا کم ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی سبکی ہو گئی، تو اب اس کو وہ ریکلیم کرنا بھی ہے۔ تو ایک طرف گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جس میں بہت ان کو کلیئر ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے یا آڈینس ہے کہ جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کچھ کریں، تو اب یہاں پہ وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر تو وہ اپنی پرسپشن آڈینس کی مینیج کر لیتے ہیں ڈومیسٹکلی پھر شاید کانفلکٹ کا امکان کم ہے، لیکن اگر وہ مینیج نہیں کر پاتے تو ایک رسک موجود رہے گا۔ اگرچہ میرے خیال میں آرمی کی طرف سے یا ان کی ایئر فورس کی طرف سے ان کو یہ پروفیشنل ایڈوائس ضرور مل رہی ہوگی کہ یہ نہ کریں۔ تو مختار صاحب ابھی تک کی جو آپ کے ساتھ میری گفتگو ہے، ایک چیز تو جو سامنے ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے اس وقت پیس واحد آپشن ہے دونوں کنٹریز کے پاس، انڈیا کے لیے بھی یہ بہتر آپشن ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا جو بھی وہاں کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی، اور ہمارے لیے تو ڈیفینیٹلی ہے ہی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس ریجن کے لوگ ہیں یا جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس خطے میں امن کی کوششوں کو بہتر کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے عالمی طاقتیں کردار ادا تو کر سکتی ہیں لیکن اس میں کئی ایشوز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عالمی طاقت کوئی بھی ہو، جب وہ کہیں پہ ایک پیس کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جاتی ہے تو وہ ساتھ میں اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ یا پولیٹیکل انٹرسٹ بھی لے کر آتی ہے۔ وہ امریکہ ہو، کوئی دوسرا بڑا ملک ہو، تو ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ وہ ان سے یہ تو نہیں ہوتا کہ بالکل ہی ایک وہ آئیں اور صرف امن کی خواہش لے کر آئیں، ان کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک کمپلیکسٹی بنتی ہے۔ اگرچہ پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ دنیا کو انٹروین کرنا چاہیے چونکہ ہم نسبتاً چھوٹے ملک ہیں، ہمیں سوٹ کرتا ہے اور ہمیں اس میں کامیابیاں بھی ملی کہ ہم انٹرنیشنل پاورز آئے، اور خاص طور پہ جب دو نیوکلیر پاورز ہوں تو انٹرنیشنل پاورز کا آنا اس وجہ سے بھی بنتا ہے چونکہ یہاں پہ خدا نخواستہ اگر ایٹمی جنگ ہو جائے تو ساری دنیا متاثر ہوتی ہے، صرف ایک لوکلائز بات تو ہوگی نہیں کہ اس سے صرف 2 ملکوں کا نقصان ہوا ہے۔ اور یہاں پہ دوسری کمپلیکسٹی یہ ہے کہ انڈیا کا ایک لانگ سٹینڈنگ ان کا ویو یہ ہے کہ ہم بائیلیٹرلی اپنے معاملات طے کریں گے، انٹرنیشنل پاورز کو اس میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ابھی بھی جو ٹرمپ کا رول تھا تو انڈیا اس کو اس وجہ سے ڈسمس کرتا ہے یا انڈر مائن کرتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے فون کالز ہوئی تھی لیکن اصل میں تو پاکستان کے ڈی جی ایم نے کال کی۔ تو یہاں پہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے رول کے جو پلے کرنے کی صلاحیت ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ میری ذاتی رائے میں ان کو کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جو پاکستان کا ویو یہ ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ یہ کوئی بہت ہی دنیا جڑی ہوئی دنیا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے کا کانفلکٹ صرف اس علاقے کا کانفلکٹ ہے، جب اس سے متاثر ساری دنیا کو کرنا ہے اور اس سے ساری دنیا متاثر ہو سکتی ہے ان ٹرمز ٹریڈ، بزنس، اکانومی اور انوائرمنٹ، مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جو افیکٹ ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر نیوکلیئر صورتحال ہو تو پھر اگر اس کا دنیا میں دنیا کا اگر اس کانفلکٹ میں ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے تو ان کو ڈائریکٹ انوالو بھی ہونا چاہیے۔ تو میری رائے اس حوالے سے یہ اچھا، لیکن انڈیا ظاہر ہے اس کو نہیں مانتا، تو یہاں پہ ایک یہ معاملہ ہے۔ لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ایک سول سوسائٹی کو آگے آنے کی ضرورت ہے، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی، اور ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیس لابی ہے وہ بڑھے۔ یہ ساری انٹریکیسیز کو سمجھتے ہوئے جن کی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آڈینس ایفیکٹ ایک ہوتا ہے، ایگوز ہوتی ہیں، ملک کی ایک ریپوٹیشن کی بات ہوتی ہے، کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے، وہ بعض کا چیزیں نا ان کنسیڈریشنز کی وجہ سے نا وہ ورسن ہو رہی ہوتی ہیں، خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایسے ہی موقعوں پہ ایسے قداور لیڈر چاہیے ہوتے ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی ایگوز سے بڑھ کے، اور اچھا قداور لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی آڈینس کو بھی سمجھاتا ہے بالکل صحیح کہ آپ اس طرح سے نہ سوچو، اور تبھی آپ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔
اور وہ بڑے فیصلے اگر امن کا فیصلہ کرنا ہے تو ایک بڑا فیصلہ یہ ہوگا، اور اس میں امیڈیٹلی تو یہ ہونا ہے کہ یہ جو آپریشن سندور کو جاری رکھنے کی بات ہے، یا انڈیا میں یہ بات ہوئی ہے کہ جی اب تو کوئی بھی ٹیررزم حملہ ہوگا تو ہم اس کو اعلان جنگ تصور کریں گے، پاکستان انڈیا پہ پاکستان کا حملہ تصور کریں گے، وہ اتنی رسکی بات ہے کہ کل کوئی بھی ایک آدمی جا کے کوئی کہیں پہ بم مار دے اور وہ جی انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو جائے. مطلب آپ نے اپنی ڈیفنس پالیسی، فارن پالیسی کسی ٹیررسٹ کے حوالے کر دی کہ اس کی بنیاد پہ فیصلے ہونے ہیں. تو ایک تو انڈیا کے اینڈ پہ اس بات کو ریویو ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اینڈ پہ وہ جو ٹیررزم کے الزامات ہیں ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں کوئی بھی انڈیا کی طرف سے وزن ہے تو ہمیں ان کو یہ کانفیڈنس دینے کی بات ہے کہ ہم اس میں نہیں ہے اسٹیٹ لیول پہ انوالو. اچھا، تو یہ ایک مینج کرنے کے حوالے سے یہ ایک امیڈیٹ میئرز ہو سکتے ہیں کہ کانفلکٹس کو مینج کیا جائے اور ان کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے. لیکن الٹیمیٹلی تو یہ ریزولوشن تب ہوگا، مسئلہ تب حل ہوگا جب جو کانفلکٹس ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ریزالو ہوں. اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وہ میکسیملسٹ پوزیشن سے نہیں ہو. پاکستان ایک میکسیملسٹ پوزیشن لے کے جائے یا انڈیا ایک میکسیملسٹ پوزیشن پہ لے کے جائے، وہ ایک ون ون کے طریقے سے ہونے چاہیے اور وہ کیے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے باتیں چلی بھی ہیں پہلے انڈیا پاکستان کے بیچ میں بیہائنڈ دا کرٹن، اسی عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات یہ کہ ٹریڈ کے راستے کھلنے چاہیے، پیپل ٹو پیپل انٹریکشن کھلنے چاہیے. اور لیکن یہ آسان نہیں ہے. ظاہر انڈیا جس طرح سے آج کل وہاں پہ سوچ ہے حکومت کی، تو وہ اس طرح کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور وہاں پہ جو بھگت وغیرہ بھی ہیں وہ بھی، آپ جب ایسے پیس کی بات کریں تو وہ پیس کی بات کو کمزوری سمجھتے ہیں. ہمارے بھی ڈسکشنز میں جو نیچے کمنٹس آتے ہیں وہ جب پاکستان میں یہ پیس کی بات ہو رہی ہے، ہمارا تو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو ایک سول سوسائٹی یا ایک شہری کی حیثیت سے خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور انڈیا کے بیچ میں امن ہو. تو ہم ابھی حکومت سے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، ادھر بھی یہی کرتے ہیں کہ بات اس گلوبلائزیشن کے دور میں اب کیسے یہ آئرن کرٹن ڈرا کر کے زیادہ عرصہ رہ سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا حل ان مسائل کا جس میں جو بتدریج ہو، جس میں پہلے آپ مینج کریں، ان کو ذرا ٹھنڈا کریں چیزوں کو، اور پھر آہستہ آہستہ ریزولوشن کی طرف جائیں. اور ریزولوشن ایسی ہو جو ون ون اس پہ بیسڈ ہو اور آنریبل ہو، سب کو ایک ریسپیکٹ کا احساس ہو. یہ نہیں ہے چونکہ وہ سولوشن نہیں ہوتا. مطلب کل لیٹ سے پاکستان یا انڈیا وہ دوسرے پہ کوئی سولوشن امپوز کر، کل انڈیا کو اتنی برتری حاصل ہو جائے کہ وہ ہم پہ کوئی زبردستی مسلط کر اور ہمیں چپ کرنا پڑ جائے ہائپوتھیٹیکلی، تو پھر کیا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ 10-20 سال کے لیے دب جائے گا لیکن پھر کھڑا ہو جائے گا. تو اس طرح سے تنازعات حل نہیں ہوتے ہیں. تنازعات وہی حل ہوتے ہیں جب میوچلی ایک مذاکرات کے ذریعے سے آپ کسی تنازع کو حل کرتے ہیں، اس پہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور پھر بات آگے زیادہ آسانی سے اور دوستی کی طرف آگے بڑھتی ہے. بہت شکریہ مختار صاحب، بہت سے راستے گفتگو کی. تو ناظرین، آپریشن سندور کی حقیقت کیا ہے، کیا کھویا کیا پایا، یہ تو شاید وقت کے ساتھ ہی سامنے آئے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ میدان جنگ میں لڑی جانے والی جنگوں کی قیمت آپ کو چکانی پڑتی ہے، اور اس کی قیمت لوگ اور لوگوں سے جڑا ہوا مستقبل ہوتا ہے. ہمارا آج کا سوال بھی یہی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ کمنٹ میں آپ اس کا جواب دیں کہ کیا آپ امن چاہتے ہیں، یہاں آپ جنگ کے بیانیے کو ہوا دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہماری آج کی گفتگو اچھی لگی ہو تو ہمیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسے بہت سارے موضوعات کے لیے ہمارے چینل کا نوٹیفیکیشن بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اس کے ساتھ اجازت دیجئے. امن سے رہیں، امن کی بات کرتے رہیں. اللہ حافظ.